जनजादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत लास्ट एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद जो स्टोरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि कौन सी स्टोरी इसके बाद शुरू की जानी चाहिए, अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ, जहां पे शाजी कह रहे हैं कि ठीक है बेगम साहिबा, मैं किचन का सामान समेट लूं और फिर सौदा ले आता हूं। वैसे तो शाजी दोपहर का खाना तैयार करते थे और वही खाना रात को भी इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन शाम को हिजाब ने खुद ही बना लिया था और वो सालन भी बच गया था, इसलिए शाजी ने आज शाम को खाना तैयार करना था। और अभी वो पौधों के काम में मसरूफ हो गए थे और हिजाब घर की सफाई भी कर गई थी और सबाहत अभी अपने कमरे में लेटी हुई थी और पौधों के काम में शाजी 2 घंटे मसरूफ रहे और फिर सौदा लेने के लिए बाजार चले गए। बाजार से सौदा खरीदने से पहले शाजी ने बिल भी जमा कराए और उसके बाद बाजार से सौदा खरीदा। जुमे का दिन था, हिजाब के स्कूल का भी हाफ डे था और तकरीबन 12 बजे हिजाब के स्कूल में छुट्टी हो गई। हिजाब जल्दी घर आ गई और हिजाब जब घर पहुंची तो शाजी उसे एक सड़क के फासले पर थे। हिजाब दरवाजे पर खड़ी बेल बजाती रही, लेकिन सबाहत ने दरवाजा नहीं खोला और उसने सोचा कि शायद अम्मा की आंख लग गई होगी। और हिजाब ने मोबाइल से घर पर फोन किया तो सबाहत ने फोन भी नहीं उठाया और वो सोचने लगी कि लगता है कि शाजी भी घर पर नहीं है। और साथ ही उसके अकब से शाजी की आवाज उभरी और उन्होंने कहा है कि लगता है कि बेगम साहिबा ना सो गई हैं, मैं गेट फलांग के दरवाजा खोलता हूँ। और हिजाब शाजी से कुछ कहने लगी कि वो इन बूढ़ी हड्डियों के साथ गेट कैसे फलांगेंगे, मगर उसके सोचते शाजी किसी जवान लड़के की तरह गेट फलांग कर अंदर चले गए। और शाजी ने दरवाजा खोला तो हिजाब मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हो गई और कहने लगी, वाह शाजी, आप तो बहुत फुर्तीले हैं। और शाजी सब्जी लेकर अंदर चले गए। अम्मा कहाँ हैं आप? हिजाब माँ को पुकारती हुई उनके कमरे में चली गई और सबाहत आंखें बंद किए हुए अपने बिस्तर पर बेसुध लेटी हुई थी। ये क्या अम्मा, आप तो पहले कभी भी इस वक्त सोती नहीं थी, आपको तो मेरा इंतजार होता है ना कि। और देखिए आज आपकी बेटी जल्दी भी आ गई और आप सो रही हैं। हिजाब ने माँ के चेहरे को छुआ तो उसके जिस्म ने झुरझुरी ली, क्योंकि सबाहत का चेहरा तो ठंडा हुआ था। और हिजाब ने माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया तो सबाहत के हाथ भी सर्द थे। वो कहने लगी कि अम्मा क्या हुआ, इस तरह ठंडी क्यों हो गई हैं आप? हिजाब माँ के हाथ मलने लगी, लेकिन सबाहत टस से मस ना हुई और उसके जिस्म में खफीफ सी हरकत भी ना हुई। हिजाब ने माँ के चेहरे पर हल्की हल्की सी थपकी दी और कहा, माँ आंखें खोले, और आंखें क्यों नहीं खोल रही आप? और तब हिजाब ने सबाहत को शानों से पकड़कर उठाना चाहा तो सबाहत की गर्दन बेजान होकर एक तरफ को लुढ़क गई और हिजाब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबाहत की हालत का इशारा जिस तरफ था, हिजाब का दिल उस चीज को मानने को तैयार नहीं था। और हिजाब की आवाज सुनकर तो शाजी भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या बात है, बेगम साहिबा की तबीयत तो ठीक है ना? और जवाबन हिजाब ने कहा कि पता नहीं अम्मा को क्या हो गया और अम्मा नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। हिजाब ने रोते हुए कहा और उसने माँ के सीने पर सर रखा तो उसके सीने में तो धड़कन थी ही नहीं। और हिजाब फटी फटी आंखों से माँ को देखते हुए पीछे हट गई और उसके चेहरे पर अकड़ाव सा आ गया और होंठ सल्ब हो गए। और शाजी ने हिजाब की हालत देखी तो वह सबाहत के करीब बैठ गए और सबाहत की नब्ज देखी तो पता चला कि सबाहत तो जिंदगी का दामन छोड़कर अजल की आगोश में जा चुकी थी। और शाजी ने हिजाब की तरफ देखा और हिजाब ये तल्ख हकीकत जान चुकी थी, मगर उसकी सर्द आंखों में आंसू तो जैसे जम ही गए थे। और शाजी हिजाब के पास बैठ गए और उन्होंने कहा कि हिजाब खुद को संभालो, तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। और हिजाब को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो पत्थर की मूर्ति की तरह साकित थी। और शाजी वहां से उठ गए और फिर पड़ोस के घरों में जाकर सारी सूरत हाल बताई तो पड़ोस से कुछ औरतें अपने सारे काम काज छोड़कर हिजाब के पास आ गईं। औरतों ने सहन में दरियां बिछाई और उन्होंने सबाहत की चारपाई बाहर बिछा दी और औरतें हिजाब को भी बाहर ले आईं। एक औरत ने सबाहत के ऊपर सफेद चादर डाल दी और हिजाब के होंठ तो कांपने लगे। वो दौड़ती हुई चारपाई की पायंती पर जा गिरी और उसने कहा, मेरी माँ के ऊपर चादर क्यों डाल दी है आप लोगों ने?
اور ایک بوڑھی عورت نے حجاب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، صبر کر بیٹی، تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اور حجاب چیخ چیخ کر رونے لگی، اور شاہ جی ستون کے پاس کھڑے حجاب کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بھی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، اور شاہ جی نے صباحت کی تدفین و تکفین کا سارا کام سنبھال لیا، اور صباحت کے کہنے کے مطابق حجاب نے ان کے مرنے کی خبر کسی کو نہیں دی، اپنی بہنوں کو نہیں دی، اپنے ان خونی رشتوں کو نہیں دی جن کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، اپنا آپ تک قربان کر دیا تھا۔ اور پھر بھی وہ بہنیں خوش نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے صحیح کہا تھا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اور احساس کے مر جانے پہ تکلیف ہونی چاہیے۔ اور اب جب احساس ہی مر گیا تھا تو ان خون کے رشتوں کا کیا کرنا تھا؟ آپ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آ گئی اور اس نے سارے رشتے ختم کر دیے۔ بارہا انہیں یاد کرتی رہی، لیکن ان سے ملنا اسے گوارا نہیں تھا، ان سے ملنا جنہوں نے اپنی اس فرشتہ صفت بہن کے کردار کی دھجیاں اڑا دیں، جس نے اپنا آپ ان پہ قربان کر دیا تھا۔ اپنوں کی بے وفائی اور ان سے دوری کے غم نے تو اب بالآخر صباحت کی جان لے ہی لی تھی، اور صباحت کے کل ہونے تک رفت اس کے پاس ہی رہی، اور حجاب تو اپنی سوچوں میں گم جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ نہ تو اسے کسی کے آنے کی خبر ہوئی تھی اور نہ ہی کسی کے جانے کی، اور وہ بس پتھرائی سی آنکھوں کے ساتھ تسبیح پڑھتی رہی۔ شام کا وقت تھا، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، اور بس رفت اور حجاب باہر صحن میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھی ہوئی تھی، اور رفت نے حجاب کا ہاتھ انتہائی خلوص سے تھاما اور کہا، حجاب میں جانتی ہوں کہ کوئی تمہارا دکھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اب تم اکیلی رہ گئی ہو، اور اب تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ ماں کے بغیر تم اس دنیا میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اور تمہاری اماں تو میری ذمہ داری پر ہی اس شہر میں آئی تھیں۔ میں تمہیں اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اور تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ میرے ہی گھر چلو۔ اور حجاب دھیمے لہجے میں بولی، اور اس نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں 2 روز کے بعد ہاسٹل چلی جاؤں گی، اور آپ اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر یہاں رہ رہی ہیں، آپ کی مہربانی کیا کم ہے؟ لیکن آنٹی، ہم تو لٹے ہوئے آپ کے شہر میں سہارا لینے آئے تھے، لیکن آپ کے شہر نے تو ہمیں ایک بار پھر لوٹ لیا نا۔ اور ساتھ ہی وہ رونے لگی، اور رفت کے گلے لگ کر وہ اتنا روئی، آنسوؤں سے اس کی آنکھوں کے نیچے جیسے زخم ہی بن گئے تھے، مگر اس کے آنسو تھے کہ رکتے نہیں تھے۔ اور رفت اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ٹھیک ہے، جب تک ہاسٹل شفٹ نہیں ہو جاتی میں یہیں رہوں گی، اور اٹھو کچھ دیر کے لیے اب آرام کر لو۔ اور پھر حجاب اٹھی اور خاموشی سے بستر پر جا کر برآں جمع ہو گئی۔ تم آرام کرو، میرے 2 پارے رہتے میں وہ پڑھ لوں۔ اور یہ کہہ کر رفت وہاں سے چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی حجاب کے لیے چائے بنا کر لے آئے، اور اس نے دروازے پر دستک دی تو حجاب دوپٹہ درست کر کے اٹھ بیٹھی۔ شاہ جی نے میز پر چائے رکھی اور خاموشی سے جانے لگے تو اس نے کہا کہ شاہ جی رکیں۔ جی حجاب بی بی، کیا کوئی کام ہے؟ شاہ جی نے انتہائی عاجزی سے کہا۔ آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں۔ اور شاہ جی زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے حجاب سے کہا، انسان جانتا بھی ہے کہ ایک دن سب کو جانا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر کسی اپنے کے اچانک بچھڑنے پر ٹوٹ پھوٹ بھی جاتے ہیں۔ شاہ جی تعصب بھرے لہجے میں بولے تھے، اور حجاب تو انہیں دیکھتی ہی رہ گئی اور کہنے لگی، شاہ جی، یا تو آپ کا دل پتھر کی طرح ہے سخت، یا پھر اس قدر گھائل ہے کہ اس میں احساس کی روح نہیں۔ موت کی حقیقت مانتے ہیں کہ برحق ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنوں سے محبت نہ کریں؟ اور شاہ جی نے اپنی نورانی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا اور کہا، ابدی نیند اس دنیا کی نیند سے بہت بہتر ہے بیٹا، ابدی نیند اس دنیا کی نیند سے بہت بہتر ہے۔ اس زندگی میں تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں نا، اور عمر کے ہر حصے میں ایک نئے امتحان سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کی والدہ تو ان سارے امتحانات سے بری الزما ہو گئیں۔ اور حجاب آنکھیں جھکائے اور کھوئے کھوئے سے بولی،
لیکن دیکھیں میرے لیے تو میری زندگی مسلسل سرائے ہے نا. میری اماں کی پیار بھری آنکھیں میرے لیے کٹھن راہوں پر مشعلیں راہ تھیں، راستہ دکھاتی تھیں وہ مجھے. اب وہ آنکھیں بجھ گئیں تو میرے لیے جینے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. اور شاہ جی کہنے لگے کہ ڈائری لکھ لیا کرو. کاغذ پر دل کا غبار نکال لینے سے دل کو کافی ڈھارس ملتی ہے. اور شاہ جی کی بات سنتی حجاب کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی. اسے اپنے عقب سے جیسے ازہاد کی آواز سنائی دی تھی، اور یہ بات اکثر اس سے ازہاد ہی تو کہتا تھا. اور حجاب اپنی سوچ میں اس طرح سے کھو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کب شاہ جی اس کے کمرے سے چلے گئے. اور شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب ہوا سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، کیسے دوست ہو تم ازہاد؟ دکھ کی اس گھڑی میں بھی اپنی دوست کو دلاسا نہیں دو گے؟ ارے کوئی کسی سے ایسے بھی خفا ہوتا ہے؟ اور حجاب کے خوش ککڑے ہوئے کھل بال اس طرح لگ رہے تھے جیسے مٹی سے اٹکے ہوئے ہوں، اور چہرے کی جلد کھردری ہو کے جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی. اور اب وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے دونوں بازو سیدھے اکڑا لیے اور کہا، دیکھو ازہاد میرا کیا حال ہو گیا ہے. اپنوں پر وفائیں لٹانے کے بدلے میں مجھے یہ تنہائی ملی ہے. دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی تو بے مروت نکلے نا. بے شک میں نے تمہاری بات نہ مان کر تمہیں خفا کیا، مگر کیا کوئی اپنی دوست کو اس طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی لڑکی ہوں، اتنے غم سہنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں. اور حجاب نڈھال وجود کے ساتھ اب زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ زمین پر رکھ لیا اور پلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. رفت کو ساتھ والے کمرے میں حجاب کی باتیں کرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور وہ پارا بھی پڑ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان بار بار حجاب کی طرف جا رہا تھا. اور وہ سوچنے لگی کہ یہ حجاب کس سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ شاہ جی تو کچن میں ہے. اور حجاب آنکھیں موندھے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اسے اپنے بازوؤں میں کسی نرم جسم کے خفیف سے چھونے کا احساس ہو رہا تھا. اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس پر دھیان نہ دیا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے جسم کا کسی موٹی رسی نے جیسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. حجاب نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اس کے دائیں بازو پر سیاہ سانپ لپٹا ہوا تھا، اور حجاب کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی. اس کی زبان تو جیسے بند ہی ہو گئی، نہ وہ چیخ سکی اور نہ ہی کوئی آواز نکال سکی، بلکہ وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانپ کی طرف دیکھتی رہی. اور اپنے ہاتھوں کو اس نے ذرہ بھر نہ ہلایا کہ کہیں سانپ اسے ڈس نہ لے. اور رفت کمرے میں داخل ہوئی تو یہ منظر دیکھ کر تو چیخیں ان کے حلق سے نکلی اور انہوں نے کہا کہ سانپ، حجاب خود کو بچاؤ. اور رفت کے چیختے ہی وہ سیاہ سانپ ایک ہی ساتھ میں غائب ہو گیا اور حجاب اٹھ کر رفت سے لپٹ گئی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ شاہ جی جلدی آئیں، یہاں کمرے میں سانپ ہے. اور شاہ جی نے کمرے کی ساری جگہ دیکھی لیکن وہاں کوئی سانپ نظر نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا کہ حجاب بی بی لگتا ہے سانپ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا ہے. نہیں، لیکن دروازہ تو بند ہے. حجاب بی بی سانپ اپنے جسم کو زمین پر پھیلا کر تھوڑی سی جگہ سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، لیکن اتنی جلدی کیسے؟ حجاب مبہوت نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی. چھوڑیں حجاب بی بی، آپ کی جان بچ گئی، یہ کافی ہے. اب آپ بے فکر ہو کر نہ آرام کر لیں، کمرے کے اندر سانپ نہیں ہے. اور رفت حجاب کے پاس بیٹھ گئی. میں ادھر تمہارے پاس ہی لیٹ جاتی ہوں. اور پھر شاہ جی باہر چلے گئے اور حجاب بیڈ پر برآں جمع ہو گئی. رفت اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور سانپ نظر آنے سے پہلے حجاب کے سر میں شدید درد تھا اور پٹھوں میں کھچاؤ تھا، لیکن اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس پر دم کر دیا ہو اور اس کی ساری تکالیف ختم ہو گئی ہوں اور وہ پرسکون نیند کی آغوش میں چلی گئی. شام کے 5 بج رہے تھے اور حجاب الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر پیکنگ کر رہی تھی. تبھی شاہ جی نے دروازے پر دستک دی تو حجاب نے دروازے کی طرف دیکھا. آپ پیکنگ کر رہی ہیں؟ شاہ جی نے اندر داخل ہوتے اٹیچی کیس کی طرف دیکھا. جی شاہ جی، صبح میں ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی. بہتر، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ جی نے اداس بھرے لہجے میں پوچھا. اور حجاب نے دروازے سے چابی نکالی اور شاہ جی کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، یہ گھر اب آپ کی ہی حوالے ہے. آپ اپنا سامان ادھر ہی لے آئیں، اور جس طرح اماں نے گھر سیٹ کیا تھا نا،
یہ اسی طرح رہنا چاہیے. آپ نے اس گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے اور میں چھٹی کے دن نہ ادھر ہی گزاروں گی. اس دن آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا میں کھانا بھی کھایا کروں گی. ہاسٹل میں نہ تو آپ کے ہاتھ جیسا کھانا ملے گا اور نہ ہی چائے. اور شاہ جی ہاتھ میں چابی تھامے کھڑے تھے. ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی رہیں خدا آپ کی حفاظت کرے. اور شاہ جی نے گلوگیر آواز میں کہا اور وہاں سے چلے گئے. سامان پیک کرنے کے بعد حجاب بھی رفت کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رفت گم سم اکیلے بیٹھی تھی اور اس نے لمبا سانس کھینچا. دیکھو اتنے تھوڑے دنوں کے لیے میری سہیلی میرے قریب آئی تھی. کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم سب کو چھوڑ کے چلی جائے گی. اور حجاب نے رفت کے کندھے پر سر ٹکا دیا اور کہا شاید میری ماں کے دکھ بہت بڑھ گئے تھے نا, اس لیے خدا نے انہیں سارے دکھوں سے آزاد کر دیا. لیکن میں یہ زندگی کیسے گزاروں گی, میرا تو سب کچھ لٹ گیا. اور رفت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بچوں کو پڑھانے میں دل لگا لینا, اور اگر اسی طرح پریشان رہو گی تو تمہاری ماں کی روح کو تو بہت تکلیف ہوگی نا. جتنے صبر سے کام لوگی تمہاری ماں کے لیے اتنی ہی آسانی ہو جائے گی. اس لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہو, اس سے ان کو ثواب جائے گا اور خدا کی طرف سے تمہیں بھی سکون مل جائے گا. دیکھو بیٹا, موت تو برحق ہے, مرنے والوں کے ساتھ مرتا کوئی نہیں ہے اور ان کے بغیر ہی جینا پڑتا ہے. خیر تم نے کیا پیکنگ کر لی, اور اگر تمہیں میری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتا دو. اور حجاب نے کہا کہ نہیں میں نے پیکنگ کر لی ہے اور میں نے شاہ جی کو بھی سمجھا دیا, وہ ادھر اسی گھر میں رہیں گے. لیکن بیٹی اس کی کیا ضرورت ہے, تم اس گھر کو تالا لگا دو اور جب تمہارا دل چاہے تم اس گھر میں رہ سکتی ہو, رفت نے کہا. اور حجاب نے اپنی ماں کی ہینگنگ چیئر کو ہاتھ سے چھوا اور کہا اس گھر میں میری اماں کی بہت سی نشانیاں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جیسا اماں یہ گھر چھوڑ کر گئی ہیں گھر ایسا ہی رہے اور میری اماں کی چیزوں پر دھول مٹی نہ جمے. اور رفت نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا جیسے تمہاری مرضی. اور ہاں آپ کو کرایہ نہ بر وقت ملتا رہے گا. اور حجاب کی بات سن کر رفت نے اس کی طرف خفگی سے دیکھا اور کہا تم مجھے غیر سمجھتی ہو اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہو. اور جواب انہوں نے کہا کہ پلیز آنٹی, اگر آپ مجھے اپنا سمجھتی ہیں تو مجھے اصول کے ساتھ چلنے دیں. اگر یہ زندگی میں اصول نہ رہے تو زندگی تو کھوکھلی ہو جائے گی نا, اور ہمارے وجود کو بھی کھوکھلا کر دے گی. میں آپ کا کرایہ بآسانی دیتی رہوں گی. اگر میرے لیے کچھ تکلیف دہ ہے تو میری تنہائی ہے جو میں اپنے ساتھ لیے جا رہی ہوں. اور حجاب نے بھیگی آنکھیں چرانے کے لیے رخ دوسری طرف کر لیا اور پھر وہ گھر شاہ جی کے حوالے کر کے حجاب سکول کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی. اور صباحت کی 20ویں پر حجاب گھر آئی اور رفت حجاب کے فون کرنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی اور حجاب نے گھر میں قرآن خوانی رکھی تھی. حجاب نے شاہ جی کے ساتھ مل کر ختم دلوانے کے لیے پلاؤ اور قورمہ تیار کیا تھا اور قرآن پاک کے پورا ہونے کے بعد ایک بزرگ خاتون نے ختم القرآن کی دعا پڑھی اور اس کے بعد اپنے درس کے ذریعے تمام خواتین کو بدی زندگی کے حقائق سے روشناس کروایا. اور حجاب اس بزرگ خاتون کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس بوڑھی عورت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تم صباحت کی بیٹی حجاب ہو. اور حجاب نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہی حجاب ہوں. اور بوڑھی عورت گلوگیر لہجے میں بولی بیٹیوں کے آنسو ہوتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں چھپتے. مجھے علم ہوا ہے کہ یہاں قرآن خوانی ہے تو میں بغیر بلائے ہی چلی آئی. تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے کیا؟ اور جواباً حجاب نے کہا کہ آنٹی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میری اماں کی روح کو سکون ملے. اور حجاب نے بے چینی سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تمہارا صبر ہی تمہاری ماں کی روح کو سکون دے سکتا ہے بیٹا, اور تمہاری بے چینی بتا رہی ہے کہ تمہاری اماں کی روح کو بھی سکون نہیں ہوگا. اس لیے جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھو, 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو اور ہر نماز میں اپنی والدہ کے لیے دعا مانگو. اور یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے صحن میں نظر دوڑائی اور پھر انہوں نے کہا کہ آخری وقت میں میت کو کہاں رکھا تھا. اور حجاب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بوڑھی عورت کو بتایا کہ وہ جو دروازے کے ساتھ گلی ہے نا وہاں. ٹھیک ہے, اس جگہ نا 40ویں تک ایک دیا جلانا بس.
اس بوڑھی عورت نے کہا، اور حجاب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، میں اماں کے 40ویں پر آپ کو بلاؤں گی۔ اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں خود آ جاؤں گی بیٹی، چلو اب چلتی ہوں۔ اور اتنے میں شاہ جی نے خواتین کے سامنے پلاؤ اور قورمہ رکھ دیا۔ ارے آپ کچھ کھا لینا پھر چلی جائیے گا، اور یہ کہہ کر حجاب خواتین کو کھانا دینے لگی۔ اور مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور تمام خواتین جا چکی تھیں اور رفت بھی چلی گئی تھی، اور حجاب تھکی تھکی شاہ جی کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی تو شاہ جی نے آگے بڑھ کر برتن اس کے ہاتھوں سے لے لیے اور کہا، بی بی جی یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اور اس نے کہا کہ شاہ جی یہ کام بہت زیادہ ہے، آپ تھک جائیں گے، میں آپ کی مدد کروں گی تو کام جلدی ختم ہو جائے گا نا۔ اور حجاب نے شاہ جی کے ساتھ مل کر سارے برتن دھلوا دیے، اور اتنی ہی دیر میں مغرب کی آذان ہوئی تو حجاب کو اچانک بڑی عورت کی بات یاد آ گئی، اور اس نے شاہ جی سے بلا تعمل پوچھا کہ مجھے کہیں سے دیا مل سکتا ہے کیا؟ گھر میں تو دیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہیں دیکھتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر شاہ جی کچن سے چلے گئے۔ غالباً وہ اپنے کمرے میں ہی گئے تھے، اور واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں دیا تھا جس میں تیل بھی تھا، اور حجاب نے جلدی سے شاہ جی کے ہاتھ سے دیا لیا اور کہا شکریہ، اور وہی کے ساتھ میں دوڑتی ہوئی صحن میں آ گئی، اور جہاں پہ آخری وقت میں صباحت کی میت رکھی تھی وہاں آئی، اس نے ایک گملہ رکھا اور اس کے اوپر دیا رکھ کے اسے جلا دیا۔ ابھی خاصی روشنی تھی اور ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا، اور اب حجاب نے وضو کر کے نماز ادا کی، اور پھر اسی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی وہ سیڑھیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، اور سیڑھیوں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دیا جل رہا تھا۔ دن کا اجالا سیاہ لبادہ اوڑھ چکا تھا، اور دن کی گہما گہمی اب تاریک راہوں کے سناٹے میں بدل چکی تھی۔ زندگی سے موت کی مسافت میں اماں غم ہی سہتی رہیں، جب بھی کسی بیٹی کی خوشی دیکھتی تو کچھ وقت کے لیے غم کو بھول جاتی، لیکن میں بدنصیب اپنی اماں کے لیے ناسور بن گئی۔ اور یہ سوچتے ہوئے حجاب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور اب اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں کہ اچانک دیے کے قریب حجاب کو سفید غبار دکھائی دیا۔ حجاب نے سیڑھیوں کے گرل پر سے سر پیچھے کیا اور غبار میں جیسے کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، اور تھوڑی دیر میں اس غبار میں دھندلا صباحت کا سراپا دکھائی دینے لگا، اور اس نے سفید شلوار قمیص کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اور حجاب کے تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے لب کانپنے لگے، سوچنے لگی کہ میں شاید لاشعوری طور پر جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جو کچھ بھی ہے وہ تصور میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ لیکن صباحت جس طرح حجاب کی طرف دیکھ رہی تھی، حجاب کے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس کا تصور نہیں، اس کی ماں ہی ہے، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ بے ساختہ ماں کی طرف بڑھنے لگی، اور اس نے کہا اماں، اور حجاب ماں کے اس دھند کے عکس کے قریب ہی جانے والی تھی کہ صباحت نے اپنے سفید دوپٹے کی لو سے آگ لگا دی، اور جو ہی اس کے دوپٹے کو آگ لگی، حجاب چیختی ہوئی ماں کی طرف بڑھی، اور صباحت نے عقبی دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، اور اس کا آگ میں جلتا ہوا دوپٹہ ہوا میں لہراتا رہا۔ حجاب چیختی ہوئی ماں کے پیچھے دوڑتی رہی، اور اس نے جو ہی صباحت کو چھوا، ایک ہی ساتھ میں اس کا جسم سفید غبار میں بدل گیا، اور پھر سفید غبار بھی ختم ہو گیا، اور حجاب اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور کہنے لگی کہ اماں کہاں ہیں آپ؟ اور شاہ جی بھی حجاب کی آواز سن کر وہاں پہنچ گئے، اور حجاب کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور وہ گھبرائی ہوئی ارد گرد دیکھ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے حجاب بی بی؟ شاہ جی میں نے ابھی اماں کو دیکھا تھا یہاں پہ۔ اور شاہ جی نے حجاب کی بات سن کر سر جھکا لیا اور تعصب بھرے لہجے میں بولے، مرنے والے واپس نہیں آتے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی اماں کو یہاں دیکھا تھا۔ حجاب پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ جی کو دیکھ رہی تھی، اور شاہ جی نے اس سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں پلیز، اور حجاب منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں آ گئی، اور وہ صوفے پر بیٹھی تو شاہ جی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ حجاب بی بی، آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ آپ ہر وقت اپنی امی کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، اسی لیے اپنے تصور میں آپ اس قدر کھو گئیں کہ آپ کو سب کچھ سچ لگنے لگا۔ لیکن حجاب اپنی بات پہ قائم تھی، کہنے لگی آپ یقین کریں یہ سب میرا تصور نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب میں نے اماں کو چھونا چاہا تو ان کا جسم سفید غبار میں بدل گیا تھا۔
اور پھر شاہ جی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں باہر دیا کیوں جلایا ہے؟ اور اس نے جواباً کہا کہ آج دوپہر کو جو عورت درس دے رہی تھی اس نے کہا تھا۔ اور جواباً شاہ جی نے کہا، اس طرح ہر کسی کی بات نہیں مانتے، جو ہدایت قرآن پاک میں ہے بس وہی ماننی چاہیے، اور جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے۔ ویسے بھی جب تک 40واں نہ ہو گھر میں روح کی موجودگی کا احساس تو رہتا ہے۔ اور حجاب نے گہری نظر سے شاہ جی کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، آپ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، آپ کا تو کوئی رشتہ دار ہوگا نا؟ اور شاہ جی نے لمبا سانس کھینچا اور پھر بتایا، میں بھی آپ کی طرح تنہا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرا کوئی ہے نہیں، اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے لیے جیتے جی مر گئے۔ اور حجاب چونک گئی اور کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ ہم نے تو کبھی نہیں بتایا آپ کو کہ ہمارے رشتہ دار یا ان کے بارے میں کچھ بھی۔ اور شاہ جی ایک دم سے بوکھلا سے گئے اور پھر انہوں نے اپنے لہجے میں پختگی لاتے ہوئے کہا، بزرگ ہونا ہر دنیا دیکھی ہے میں نے، صباحت بی بی اور آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا میں نے۔ خیر مجھے لگتا ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ اور شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب سوچتی رہی کہ شاہ جی نے اس بات کا اندازہ کیسے لگا لیا، مگر حجاب اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ شاہ جی بہت اچھے انسان ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی 2 چائے کے کپ لے کے حجاب کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ایک کپ حجاب کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ لے کر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ اور حجاب تو اپنی بات پہ پھر سے قائم تھی اور اس نے بات وہیں سے شروع کی جہاں پہ شاہ جی اس بات کو گول مول کر گئے تھے۔ شاہ جی آپ نے بات گول کر دی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا کوئی ہے یا نہیں، اور کوئی تو رشتہ دار ہوگا نا آپ کا؟ حجاب نے پوچھا۔ حجاب بی بی سچ کہہ رہا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو میں زنجیروں میں نہیں جکڑا ہوا۔ اور حجاب نے شاہ جی کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، کون سی زنجیریں؟ یہی رشتوں کی زنجیریں، نہ ہی ان رشتوں کی زنجیروں میں میں جکڑا ہوا ہوں اور نہ ہی ان کی محبتوں کے قفس میں خود فریبی کے میں نے دکھ اٹھائے ہیں۔ میں تو من موجی اور آزاد پنچھی ہوں۔ اور حجاب شاہ جی کی باتوں پر مسکرا دی اور کہنے لگی، آپ کی باتیں تو اتنی اچھی ہیں کہ دل کرتا ہے آپ کی باتیں بس سنتی ہی رہوں۔ اور شاہ جی نے اپنی تسبیح میں لپٹے ہوئے ہاتھ ہوا میں اکڑا لیے اور کہا، آپ کی پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے نا؟ جی بس اب پڑھانے میں ہی دل لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور شاہ جی نے جواباً کہا، استانی کا جو درجہ خدا نے آپ کو دیا یہ بہت بڑا درجہ ہے، بچوں کو آپ تعلیم کی روشنی سے روشناس کراتی ہیں، کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ اپنا دل لگا لیں اور ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی اور ان کی خوشیوں کو اپنی خوشی بنا لیں، اسی طرح آپ اپنی زندگی کے غم کافی حد تک بھول جائیں گی۔ اور حجاب کہنے لگی کہ شاہ جی یہ غم تو میری رگوں میں ہے، رگوں میں سرایت ہی کر گیا ہے، اور اس نے تو میری روح کو اس قدر گھائل کر دیا ہے کہ اب تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اپنے غم بھول کر دوسروں کی خوشی میں کیسے خوش ہوتے ہیں، بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کسی کی خوشی میں شامل ہو گئی تو اس کی خوشیوں کو میری نظر ہی لگ جائے گی۔ حسرت، خواہش، اب ان لفظوں کے معنی بھی میرے لیے معدوم ہو گئے ہیں۔ زندگی سزائے مسلسل لگتی ہے، نہ موسموں کا اختیار رہا، نہ دن کا اور نہ ہی رات کا۔ اور حجاب نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا تھا اور شاہ جی خاموشی سے اسے اسی طرح دیکھتے رہے اور پھر وہاں سے اٹھ گئے۔ تمہیں خدا کی عبادت سے سکون ملے گا اور ان زخموں کے احساس سے بچنے کا راستہ بھی۔ اور پھر حجاب اپنی تنہائیاں سمیٹتے ہوئے ہاسٹل چلی گئی۔ وہ چاہ کر بھی ان اذیت ناک سوچوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور حالات کی ستم ظریفی نے اس کی ذات کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بچوں کو صحیح توجہ نہیں دے پا رہی تھی، لیکچر دیتے ہوئے کئی بار کھو جاتی اور کئی دفعہ تو وہ تھکی ہی کافی دیر تک کلاس روم میں خاموش بیٹھی رہتی۔ اور سٹاف کی دوسری ٹیچرز نے حجاب کی حالت دیکھ کر پرنسپل صاحبہ سے بات کی، اور پھر ایک دن پرنسپل صاحبہ نے اسے بلا بھی لیا۔ وہ ان کے آفس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ نے بلایا تھا میڈم۔ جی مسز صاحب، آئیں بیٹھیں۔ اور حجاب پرنسپل کے سامنے بیٹھ گئی۔
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میڈم میں ٹھیک ہوں۔ حجاب نے اپنے چہرے پر بکھرتی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے کر لیا اور پھر پرنسپل اس سے کہنے لگی، دیکھیے مس حجاب، چند دن پہلے آپ کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے۔ آپ ابھی تک خود کو غم کی اس کیفیت سے باہر نہیں نکال پا رہی اور آپ اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے نہ صرف اپنی صحت خراب کر رہی ہیں بلکہ اپنے بچوں پر بھی آپ توجہ نہیں دے پا رہی۔ آپ ایک محنتی اور لائق ٹیچر ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ روز کے لیے چھٹیاں لے لیں اور اگر گھر نہیں جانا چاہتی تو ہاسٹل میں ہی رہ لیں۔ آپ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ اپنا باقاعدہ چیک اپ بھی کروا لیں، پرنسپل صاحبہ نے کہا، اور حجاب نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پرنسپل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت کی آپ فکر نہ کریں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پہلے جیسی روٹین میں کیسے آؤں۔ شاید آپ کا مشورہ ٹھیک ہے کہ مجھے کچھ دن کے لیے چھٹیاں لے لینی چاہیے۔ اور پرنسپل نے ٹیبل پر رکھی ہوئی فائل کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دی اور کہا، ٹھیک ہے، آپ 4 روز کے لیے آرام کر لیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر آپ اپنی ڈیوٹی پوری توجہ سے سر انجام دے سکیں گی۔ اور حجاب خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی اور اس نے کہا کہ میں ہاسٹل میں ہی رہوں گی۔ اور پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے اپنا سمجھ کر بتا دیجیے گا۔ اور پرنسپل کے اس طرح پوچھنے پر حجاب مسکرا دی اور اس نے کہا، آپ نے پوچھا میرے لیے یہی بہت ہے، اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں گھر سے منگوا سکتی ہوں۔ اور پھر حجاب آفس سے سیدھی ہاسٹل آ گئی اور اس نے کتابوں کو ٹیبل پر پھینکا اور دھڑم سے بیڈ پر گر گئی اور پورے جسم ہی اس کا نڈھال ہو چکا تھا۔ اور اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں کیوں خود کو نہیں سنبھال پا رہی؟ دل تو چاہتا ہے کہ دنیا تیاگ کر کسی کمرے میں بند ہو جاؤں، لیکن مجھے تو جینا ہے، لیکن میرے جینے کا کوئی مقصد ہو۔ بچوں کا کیا ہے، اگر میں نہ پڑھاؤں تو دوسری ٹیچر آ جائیں گی نا، لیکن کوئی تو ہو جسے میری ضرورت ہو، جو میری زندگی کے لیے دعا مانگے۔ ارے صرف اماں ہی تو تھی میرے لیے جینے کا ایک آخری سہارا، اب وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو اب کون ہے میرا؟ اب تنہائی کا یہ عذاب مجھ سے کیوں نہیں سہا جا رہا؟ اور سوچو کہ اس سلسلے میں اس کا دل وہ لمحے یاد کرنے لگا جو اس نے اسحاق کے ساتھ گزارے تھے، وہ فقیر کے بھیس میں شہزادہ جو زانوں بیٹھ کر اس کے آگے کشکول پھیلاتا اور اس کا کشکول سکوں کے لیے نہیں تھا، اس کی ویران آنکھوں میں چاہے جانے کی حسرت تھی۔ اور پھر اس کی قرآن پاک کی تلاوت کی دلسوز آواز وجد اور سرور کی کیفیت پیدا کرتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچا عاشق ہے اپنے حقیقی خدا اور مجازی خدا کا۔ خود غرض رشتوں کی وفا میں وہ خود کو غائل کرتی ہے اور ازحاد اس کے زخموں پر مرہم لگاتا ہے۔ اس کے آنسو اس کی پلکوں سے وہ چن لیا کرتا تھا، اور یہ سوچتے ہوئے حجاب کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں اور سوچنے لگی کہ اب تو کوئی نہیں ہے نا جو میرے آنسو پونچھے۔ اور تم تو کہتے تھے ازحاد کہ اس دنیا میں انسانوں سے وفا کے بدلے جفا اور خوشی کے بدلے غم ملتے ہیں، تو تم تو انسان نہیں ہو، تو تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ تم نے بھی کیوں کیا دوسروں کی طرح میرے ساتھ؟ ارے تم تو کہتے تھے کہ تم میری پرچھائی ہو اور تم میری زندگی سے کبھی نہیں جاؤ گے، تو یہ کیسی ناراضگی ہے کہ ایک بار بھی تم نے میری خبر نہیں لی؟ اور تم تو میرے سب سے پیارے ساتھی تھے نا، تو تم نے یہ کیسی دوستی نبھائی؟ اور حجاب اپنی سوچوں میں گم تھی کہ موبائل کی رنگ بجی اور اس نے موبائل ریسیو کیا تو رفت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا حال ہے حجاب؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے فون کیا؟ وہ حجاب بیٹا، میں نے آج شام نہ گھر پر قرآن خوانی رکھی ہے اور یہ قرآن خوانی میں صباحت ہی کے لیے کرا رہی ہوں، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو آ جانا، رفت نے کہا۔ اور حجاب نے دھیرے لہجے میں جواب دیا کہ جی میں ضرور آؤں گی، اور ویسے بھی میں نے اسکول سے 4 چھٹیاں لی ہیں۔ کیوں، خیریت ہے؟ بس آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے خود ہی 4 چھٹیاں دی ہیں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم میرے گھر آ جاؤ نا، تمہاری طبیعت بھی بہل جائے گی، تو آ رہی ہو نا، اور اپنا سامان بھی لیتی آؤ۔ آنٹی میں ان دنوں ہاسٹل میں ہی رہنا چاہتی ہوں، باہر کی رونق اور خوشیوں میں دل کی اداسی کا احساس بڑھ جاتا ہے، لیکن ہاں میں شام کو ضرور آ جاؤں گی۔ چلو میں ڈرائیور بھیج دوں گی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ اور پھر حجاب شام کے 5 بجے تک رفت کے گھر بھی پہنچ گئی۔ قرآن خوانی سے اس کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ ان دنوں حجاب کو بیڈ ریسٹ کی نہیں بلکہ ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔
اور جب بھی وہ کسی درس میں شامل ہوتی تو خداوند کریم کے کلام میں محو ہو جاتی۔ ان دنوں اس کا دھیان دنیا داری سے ہٹ کر دین کی طرف ہو گیا تھا۔ جب دل میں گہرے بادل امڈ آتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر کر اپنے دل کا حال کہنے لگتی تھی، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور قرآن خوانی سے فارغ ہونے کے بعد رفت کے گھر سے وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی، اور پھر گھر پہنچی تو شاجی تو اسے دیکھ کر خوشی ہو گئے اور کہنے لگے، حجاب بی بی آپ؟ جی، وہ آنٹی رفت کے گھر قرآن خوانی پر آئی تھی تو سوچا آپ سے بھی ملتی جاؤں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں۔ اور حجاب نے اپنا برقع اتار کر صوفے پر رکھا اور بیگ سے دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ نہیں شاجی، جوس نہیں، بس میرے لیے چائے لائیں۔ چائے ویسے پی تو ہے لیکن سر درد ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا میرا۔ اور حجاب کی بات سن کر شاجی رک گئے اور پریشانی سے حجاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بی بی جی آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے، اس طرح سے پیلا پڑ گیا ہے، آپ چائے کم پیا کریں۔ آپ کے سر میں درد ہے اسی لیے میں چائے بنا دیتا ہوں، لیکن کوشش کیا کریں کہ پھل کھایا کریں آپ۔ اور حجاب مسکرا دی، شاہ جی اس جسم ناتواں کو تو میں کسی بوجھ کی طرح بس گھسیٹتی پھر رہی ہوں۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، خدا آپ کو صحت دے۔ اور یہ کہہ کر شاہ جی حجاب کے لیے چائے بنانے چلے گئے، اور کچھ ہی دیر بعد شاہ جی دوبارہ کمرے میں آئے۔ حجاب بی بی ہوا بہت تیز چل رہی ہے، میں نے بیڈ شیٹ اور کور دھو کر چھت پر پھیلا دیے تھے، میں چھت سے وہ کپڑے ذرا اتار لاؤں، پھر آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ اور شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور اس نے سوچا کہ وہ خود ہی چائے بنا دے، اور اس نے دیکھا کہ سلائی چولہے کے نزدیک پڑی ہوئی تھی۔ اس نے چولہے کی گیس چلائی اور ڈبیا اٹھائی تو وہ خالی تھی۔ حجاب کچن کے کیبنٹ میں دیا سلائی ڈھونڈنے لگی اور حجاب کا ذہن پریشانی کے باعث ایسا ہو گیا تھا کہ ایک ہی پل میں وہ بات بھول جاتی تھی، اور دیا سلائی ڈھونڈتے وقت یہ بات اس کے دماغ سے نکل گئی کہ اس نے چولہا آن کر رکھا ہے، اور اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اسے گیس کی بدبو تک نہیں آئی۔ اور پھر اسے دیا سلائی مل گئی اور اس نے کہا کہ شکر ہے دیا سلائی ملی، اور اس نے جوں ہی دیا سلائی جلائی آگ اس کے گرد بھڑک اٹھی اور حجاب چیخی، شاہ جی بچائیں۔ اور حجاب کی چیخیں سن کر شاہ جی دوڑتے ہوئے کچن کے قریب آئے تو پورا کچن آگ کی لپیٹ میں تھا۔ حجاب کے چاروں طرف آگ تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف بچ کر نکلے۔ شاہ جی برقی سرد سے آگ کی طرف بڑھے اور حجاب کو گود میں اٹھا کر کچن کے باہر کی طرف اچھال دیا، اور حجاب کچن سے دور جا گری، اور پھر آگ نے شاہ جی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور حجاب نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور جسم تھر تھرانے لگا اور کانپنے لگا اور وہ چیخنے لگی، کوئی بچائے شاہ جی کو۔ وہ بالٹی اٹھا کر نلکے کی طرف بڑی، پانی لے کر وہ کچن کی طرف بڑی تو وہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاہ جی اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں سے جیسے غائب ہو گئے، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں سے ایک کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا نکلا جس کے پر کو آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ آگ سے بچتا ہوا اذیت سے ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ اور کچن کے دروازے پر بھی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور نہ کوئی باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اندر جا سکتا تھا، لیکن باہر سے کچن کے اندر ہونے والی حرکات صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ آگ میں پھنسا کبوتر فقیر کا روپ دھار گیا جو حجاب کو اکثر خواب میں دکھائی دیتا تھا، جو فقیر کے بھیس میں شہزادہ لگتا تھا، اور پھر وہ فقیر اس نوجوان میں بدل گیا جو صباحت کے گھر کرایہ دار بن کر بھی رہتا رہا تھا، اور پھر وہ نوجوان ایک بونا نما آدمی کی شکل اختیار کر کے آگ کی لپیٹوں میں ادھر ادھر پھرنے لگا، اور پھر وہ بونا اس شکاری بھیانک کتے کا روپ دھار گیا جس نے فیضان کے جسم کی چیر پھاڑ کر دی تھی۔ اور حجاب سراسیمہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور فضا میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور ایک ہی وقت میں بہت ساری آوازیں یکجا گونج رہی تھیں، اور اس کی زندگی میں آنے والے یہ سب کردار یکے بعد دیگرے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے تھے، اور اس کا ذہن اس کی زندگی کے پچھلے واقعات دہرا رہا تھا۔ اس کے پاؤں تو جیسے زمین میں گڑ ہی گئے تھے، اسے سانس لینے میں اب دشواری ہو رہی تھی، اور خوفناک شکاری کتا اس سیاہ سانپ میں بدل گیا تھا۔
اور جیسے حجاب نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد دیکھا تھا، اور ایک ہی ساتھ میں وہ سیاہ سانپ پھر شاہ جی کے روپ میں بدل گیا، اور اب حجاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شاہ جی اس آگ میں سے گزرتے ہوئے حجاب کی طرف اس طرح بڑھنے لگے جیسے اس آگ میں خفیف سی حرارت بھی نہ ہو، اور شاہ جی جو جو حجاب کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے چہرے کے نقوش بدلتے جا رہے تھے، اور تھوڑی دیر میں ان کا سراپا ازہاد کے روپ میں بدل گیا، اور وہی ازہاد جو فقیر کے روپ میں خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ ازہاد حجاب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑا اور آنکھ خود بخود بجھ گئی، اور حجاب نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ازہاد کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھیں تو اشکبار تھیں لیکن لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس احساس سے اس کے وجود میں خوشی کی لہر ہی دوڑ گئی تھی کہ کوئی ہے جو اس کا دم بھرتا ہے، کسی نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی ہے، اور اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی دبے پاؤں اس کے ہر دکھ سکھ میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ خود کو تنہا سمجھتی رہی تھی۔ آگ کا دھواں حجاب کے جسم کو نقصان پہنچا چکا تھا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اب ڈوب رہی تھیں۔ وہ ازہاد کی باہوں میں جیسے ڈھیر ہو چکی تھی، اور اس کی بوجھل آنکھیں اب بند ہو چکی تھیں۔ ازہاد اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا اور کہنے لگا کہ حجاب آنکھیں کھولو، اور ازہاد اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا، لیکن اسے احساس ہوا کہ حجاب اب سانس نہیں لے رہی۔ اس نے حجاب کو چیک کیا تو اس کی دھڑکن بند ہو چکی تھی، اور وہ اس سنگ دل دنیا کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ روح فرسا غموں کی دسترس سے بری و زماں ہو چکی تھی، اور پھر حجاب کی قبر کے قریب کھجور کا گھنا درخت تھا جو اس کی قبر کو تیز دھوپ اور بارش سے بچاتا تھا۔ گورکن کا کہنا تھا کہ حجاب کو دفنانے کے بعد یہ درخت ایک دم سے خود ہی نمودار ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ درخت یہاں نہیں تھا، اور حجاب کی قبر پر گلاب کی پتیاں پھیلاتا اور چراغ جلاتا۔ یہ سب کون کرتا تھا؟ کبھی گورکن کو کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کھجور کے درخت کا آسیب ازہاد تھا، جو اب بھی اس کے ساتھ تھا، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ہوتی ہے ختم۔ کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری ضرور بتائے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اس سٹوری میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انسانی رشتے، انسانی جذبات اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ، اور کتنی عارضی ہے یہ دنیا، اور اس میں رہنے والے جو رشتے ہیں، ہم خود کو قربان بھی کر دیں تو وہ ہم سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اور دکھایا گیا ہے کہ انسان کتنا خود غرض ہے، اپنی خوشیوں کے لیے وہ دوسرے کا کبھی بھی نہیں سوچتا ہے۔ اس سے بہتر جن یا پھر جانور دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح سے وہ احساس کے رشتے کے تحت کسی کے ساتھ جڑے ہیں۔ خون کا رشتہ نہ بھی ہو تو احساس کا رشتہ بہت ضروری ہے، جو کہ رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ احساس مر جائے تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لیسنز اس میں دکھائے گئے ہیں، کس طرح سے حجاب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی اس کی بہنیں اس سے خوش نہیں ہوئیں، اس کے رشتے اس سے خوش نہیں ہوئے، اور آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح اس دنیا کو اور اس کی ذمہ داریوں کو اور اس کی تکلیفوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی رہا تو وہ وفا، وہ رشتہ، وہ دوست جو ہر روپ میں اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے تھا، تو وہ تھا ازہاد، اور وہ تھا صرف احساس کا رشتہ جو کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور بک سننا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن ہے یا کوئی اور سٹوری ہے تو وہ بھی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔